बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। आपको पता है कि इमरान ख़ान साहब पर कातिलाना हमले के बाद लॉन्ग मार्च को मौख़र किया जा चुका है और इमरान ख़ान साहब ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जब वो हस्पताल से फ़ारिग़ होंगे यानी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे तो एक बार फिर कौम को निकलने की कॉल देंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कल आपने देखा कि ISPR ने एक बयान जारी किया, बहुत सख्त मौक़िफ़ दिया इमरान ख़ान साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, और कहा गया ISPR की जानिब से कि बग़ैर तहक़ीक़ के ये इल्ज़ामात जो हैं ये आयद किए गए। और पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से इदारे और ख़ास तौर पर एक आला फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर ज़रूरी हैं। इस बयान में कहा गया कि पाक फ़ौज इंतहाई पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल होने पर फ़ख्र करती है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो इसका मज़बूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम मौजूद है जो हर वर्दी पहनने वाले पर लागू होता है। इस बयान के बाद भी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ तो साथ साथ ये ख़बरें भी आती रहीं कि बैकडोर ख़ान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में हैं, यानी जो सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का किरदार था उसके तनाज़ुर में कुछ हमें इतलात ऐसी आई कि कुछ मुलाकातें भी हुईं, उसमें बात नहीं बन सकी। और अब जब ISPR का इतना सख्त बयान जो है वो सामने आया है तो सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अब जो बैकडोर राब्तों का सिलसिला था, जो बातचीत का सिलसिला था, जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, वो शायद बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। इससे पहले हमने DG ISPR और तारीख़ में पहली मरतबा जब हमने देखा कि DG ISI ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने कहीं इमरान ख़ान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो भी हमें लगा और तमाम सियासी मुबस्सिरीन का भी इस बात पर इत्तेफाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और इन दोनों के माबैन ताल्लुकात इंतहाई हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, इमरान ख़ान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उन पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि दिन रात झूठ बोलने वाला शख्स आज अफ़वाज पाकिस्तान पर इस तरह हमला आवर है कि जिस तरह खुदा न खास्ता दुश्मन हमला कर दे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल और परसों बदतरीन किस्म की इल्ज़ाम तराशी की गई है। एक मरतबा फिर झूठ और घटियापन का मुज़ाहरा किया गया। उनका कहना था कि ये कहा गया कि इस वाक़े के पीछे एक साजिश हुई है जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इदारे के एक अहम अफसर तीनों ने मिलकर की है। ये अफसोसनाक बात है। ये घड़ी ऐसी है कि सख्त अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए। उनका कहना था कि कौम को मुसलसल आप अपने झूठ, बदनीयती और घटियापन से कौम को बुरी तरह तबाही के किनारे ले जाने की बहुत ही अफसोसनाक हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करूं। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल था। और आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आज़म स्वाति साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका चर्चा है। एक उनकी ज़ाती वीडियो के हवाले से बहुत ले दे हो रही है। बहुत अफसोसनाक ये चीज़ है और इसका यकीनी तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए और इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह की हम अनसर्टेनिटी देखते हैं, जिस तरह का अदम इस्तेहकाम हम देखते हैं, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम भी और सियासी अदम इस्तेहकाम भी, तो ये इस चीज़ का तकाज़ा करती है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं रोकी जाएं और ये सिलसिला रोका जाए। असद उमर ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियों पर
ادارہ محبت اور احترام کا مستحق ہے، ضروری نہیں کہ ادارے کا ہر فرد اس کا مستحق ہو۔ اسد عمر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ روز ISPR کی جانب سے جاری بیان میں عمران خان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے کبھی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افراد پر تنقید کو ادارے کی تنقید نہ کہا جائے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ افسوسناک ہے۔ جو ہم سوشل میڈیا پر تنقید دیکھتے ہیں، اداروں کے اوپر تنقید دیکھتے ہیں، اور پھر دوسری جانب سے جب تحریک انصاف کے اوپر یا اس کی قیادت کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو یہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں نہیں لگتا کہ استحکام جو ہے وہ اس ملک میں آ سکتا ہے۔ عدم استحکام اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک بڑھ بھی چکی ہے، اور مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ جو قوم مہنگائی میں پس رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کو مہنگائی سے نکالنا ہے، بے روزگاری سے نکالنا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی دینی ہے۔ تو یہ چیزیں سوچے گا کون؟ اگر ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو افسوسناک ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ہر شہر میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیڈر پر حملہ ہوا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں، نعرہ بازی بھی کریں، لیکن کچھ نعرے ایسے ہیں کہ جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، جن پر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے۔ کچھ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اقدامات ایسے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ سرکاری املاک کو، نجی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ ہمارے ٹیکس سے ہی یہ چیزیں بنی ہیں۔ اگر سرکاری املاک کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی ذاتی املاک کو اگر آپ نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل جلاتے ہیں، گاڑی جلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ بھی ہم ہی سے، آپ میں سے ہی ہیں۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں کی بات کریں، تو یہاں پر بھی مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو پشاور اسلام آباد موٹر وے پر مظاہرین کی ایک اچھی خاصی تعداد باوجود بارش کے جمع ہے۔ لیکن کئی دنوں سے جو میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صوبائی وزراء اور جو MNAs MPAs بہت سرگرم نظر آتے تھے تحریک انصاف کے، وہ عمران خان پر حملے کے بعد اس طریقے سے سرگرم نہیں نظر آ رہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی سرگرمیاں ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پھر جب آپ گراؤنڈ پہ بات کریں تب بھی ان کی موجودگی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں نظر آتی جس طریقے سے نظر آنی چاہیے۔ کچھ صوبائی وزراء نے اپنا جو پشاور کا احتجاج ہے اس کے بجائے مختلف شہروں میں جو تحریک انصاف کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں ان کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھر میں تحریک انصاف کے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور باقی یہ مظاہرے کر رہے ہیں، یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک صوبائی وزیر صاحب نے بندوق لہرائی، اور وہ بڑا اس پہ بات ہوئی کہ یعنی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بندوق لہرائیں گے تو آپ کیا میسج دیں گے؟ اگر آپ لائسنس بردار اسلحے کی بات کریں گے تو آپ کیا میسج دیں گے؟ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہونی نہیں چاہیے۔ اگر یہاں پر پشاور میں حساس مقامات کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، حساس جگہ پہ جا کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خود تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بغیر قیادت کے اگر کارکن نکلیں گے تو وہ توڑ پھوڑ بھی کریں گے۔ وہ ٹائر تو جلانا تو ایک معمول سی بات ہے احتجاجوں کے اندر، لیکن آپ اگر کسی کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، اگر آپ موٹر وے ٹول پلازا کے اوپر توڑ پھوڑ کریں گے، تو یقینی طور پر لوگ سوال اٹھائیں گے کہ جی تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ کدھر ہیں، وہ کہاں پر موجود ہیں، وہ اس طریقے کا احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جس طریقے کا احتجاج وہ پہلے کیا کرتے تھے، جب لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ریلیاں نکالا کرتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ قائدین اگر کسی مظاہرے میں موجود ہوں گے تو اس کا ایک فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اثر وہ پڑتا ہے کہ قائدین کم از کم اپنے مشتعل کارکنوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے حدیں نہیں کراس کرنی، آپ احتجاج کریں، نعرہ بازی کریں حدود کے اندر،
لیکن آپ حد نہ کراس کریں، آپ جو ہے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ آپ کا اپنا پاکستان ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کی اپنی قوم ہے، آپ کی اپنی عوام ہے۔ تو پھر جب اس قسم کا احتجاج آپ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک دن پہلے کیا، 6-7 گھنٹے موٹر وے کو بند رکھا گیا، خواتین کو، بوڑھوں کو، بے گناہ ان عوام کو جو ہے شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کو نہ تو حکومت سے، نہ پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان عوام کو تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ ادارے آپس میں کس طریقے سے باہم مشت و گریباں ہیں، اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کے کیا مفادات ہیں۔ اگر ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد تک، یا بیچ میں جو اضلاع یا جو شہر آتے ہیں وہاں تک سفر کر رہا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے بیچارہ کہ وہ 6-7 گھنٹے آپ کے احتجاج کی نظر ہو اور وہاں پر وہ کڑتا رہے، پریشان ہوتا رہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہے، یقینی طور پر اب پہلے جب سیاسی محاذ آرائی بہت زیادہ ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی ادارے مداخلت کریں، اور اداروں کی مداخلت کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے پر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ راہ ہموار ہو اور ادارے ایسی مداخلت کریں کہ جو پھر جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو ملکی لیول پر بھی اگر آپ بات کریں، چاروں صوبوں میں اس وقت اضطراب ہے، پریشانی ہے، اور شہروں کے اندر عام لوگوں کے بیچ میں پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، زمینی حقائق کے مطابق بات کی جائے، بے جا الزامات ایک دوسرے کے اوپر نہ لگائے جائیں، اور اس قوم کے اوپر رحم کیا جائے، کیونکہ اس قوم کے اوپر رحم کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم الزامات دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ایک طرف سے بیان پھر دوسری طرف سے بیان، تو اس میں آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں؟ تو حالات پہ نظر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ بہت جلد یہ معاملات جو ہیں یہ استحکام کی جانب آئیں، اور پاکستان ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو، یہاں پر امن ہو، سکون ہو، سیاسی استحکام ہو، اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ معاشی استحکام ہے، کیونکہ غریب عوام جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بہت شکریہ۔